बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से इंटरनेशनल और पाकिस्तान की खबरें और उनके तज़किरों के साथ। नाज़रीन, बड़ी देर की मेहरबान थे आते आखिर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद मुआहदा जो हुआ था अमेरिका ने ख़त्म कर दिया और अबनाए हुर्मुज़ पर हमले पे हमले कर दिए गए। चौथा दिन है कि और ईरान के वापसी हमलों पर ये जंग पूरी एक रीजन पर फैल गई है, जिससे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और एक महंगाई का नया बोझ आ चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज फिर इमरान खां डयाला जेल में कैद। इमरान खां की बहनों की मुलाकात का दिन है और अभी जब मैं ये आपके साथ बातचीत कर रहा था, जब वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था, हस्बे मामूल हुकूमत ने आज फिर तौहीन अदालत की, यानी कि अदालत के हुक्म के बावजूद बहनों की मुलाकात नहीं कराई और पुलिस ने रुकावटें खड़ी की। क्या एक शख्स को कैद तन्हाई में रखना आईनी और कानूनी तौर पर जुर्म नहीं, और जुर्म करने वाले को लखपत जेल हो या पुलिस हो, क्या इन्हें कुछ सज़ा देगा? कल फाइज ईसा के एक फ़ैसले को निशान इबरत बना दिया गया, तो लगता है कि किसी दिन और जो बल्ले का निशान छोड़ा था वो भी इबरत का निशान होंगे। जस्टिस मुनीर लोग भूल गए, अब फाइज ईसा को उनका नाम लेते हैं। क्या जो जुल्म करते हैं, हक तलफी करते हैं, उन्हें कोई पूछेगा? अमेरिका ने कहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ से 20% भी फ़ीस लेगा। अमेरिका कहाँ से चल के फ़ीस लेगा और पेट्रोल की कीमतें सामानों पे क्या जाएगी? अब जो वर्ड ऑफ पीस का अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहते थे, अब उनसे सवाल है, अब बोर्ड ऑफ वार का दो, कहाँ से उठ के जंग कर रहा है? और ईरान ने कहा है कि हम अमेरिकन बेसिस पर ऐसे धमाके करेंगे कि अमेरिका आइंदा किसी मुल्क पर हमले की ज़रूरत नहीं करेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान को इस दफ़ा सफ़ा हस्ती से मिटा देगा, लेकिन शायद उनका जुनून कहता है कि वो नहीं हारेंगे। बानी पीटीए से मुलाकात का आज दिन है नाज़रीन। बानी की दो बहनें डॉक्टर उज़मा नौरीन नियाज़ी फैक्ट्री नाके पर पहुंच गई हैं। अलीमा हाँ हुंजा होने के बायस आज नहीं आई, क्योंकि वहाँ वो स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं और अपने नवासे और अपने पोते पोतियों को मिलने गई हैं। बहनों की जानिब से कारकुनों को आने से गुज़श्ता रोज़ रोक दिया गया था, लेकिन दोनों बहनें पहुंच गई। क्या पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम फिर तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे? क्या फिर इंसानी हकूक़ की पामाली करेंगे? क्या इन्हें इंसानी हकूक़ की पामाली करने से कोई रोकने वाला है कि यह मुल्क में जंगल का कानून है? नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका में अब हर तरफ जंग के मनाजर आते हैं, तबाही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ने फुल ताकत से ईरान को ख़त्म करने के लिए कोशिश लगा ली और मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे तक मुसलसल बमबारी, ईरान का खौफनाक जवाब, समुंदर में आग लगा दी, समुंदर में आग लगा दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां समुंदर में आग लग चुकी है और खुश्की से लेकर पानी तक हर तरफ धमाके हो रहे हैं। कोई पता नहीं किसका कितना जानी नुकसान हो रहा है, कितना माली नुकसान हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल और फ़िज़ाई हमले और समुंदर से हमलों की एक दौड़ लगी हुई है। अमेरिकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि उन्होंने ईरान पर 5 घंटे तक मुसलसल बमबारी की है, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयों में तेल बरादर जहाज़ों को निशाना बनाया है। और ईरान का दावा है अब्बास अरगची और बाकर बालिकाफ का कि उन्होंने अमेरिका का बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर का नुकसान किया है। ताहम इसकी तफसील अमेरिकन ईरानी मीडिया ने अभी नहीं दी, लेकिन अमेरिकन मीडिया दावा कर रहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ पर सारी उम्र पहले मुफ्त करता था, अब यहाँ से टैक्स लेगा, यानी कि जगह टैक्स लेगा। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी बयान में बताया है कि इसने 13 जुलाई की रात ईरान पर 5 घंटे तवील बमबारी की, जो पिछले 38 दिनों में नहीं की थी, और एक बहुत बड़ा मरहला कामयाबी से हल कर लिया। इस हमले में ईरान के साहली इलाकों में बशमूल बुशहर, चाबहार, जासक, कनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में कायम फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने ईरान के साहली दफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन हमलों को तबाह करने के लिए इंतहाई जदीद हथियारों और लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल किया है, ताकि ईरान की तरफ से समुद्री जहाज़ों पर हमला करने की ताकत को ख़त्म किया जा सके। जबकि ईरान के मुताबिक
ایرانی میڈیا کے مطابق وہ بھرپور جواب دے رہے ہیں اور امریکہ ایران کو شکست دے کے دل میں رکھے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے ان حملوں کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے ایکشن لیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے دو بڑے تیل برادر سپر ٹینکرز کو میزائل کا نشانہ بنا کر بھاری نقصان کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع نے اس حملے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے عمان کے سمندری حدود میں ان کے دو بڑے جہازوں مومباسا اور یابیہیا پر دو کروز میزائل داغے ہیں، جس سے دونوں جہازوں میں شدید آگ لگ گئی اور بھاری نقصان کا خدشہ ہے۔ یہ خود مڈل ایسٹ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس حملے میں جہاز پر سوار عملے کا ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ 8 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں 4 بھارتی اور 2 یوکرینی باشندے شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ اب بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے اثاثوں کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ ایران کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھائیں گے اور اس سے بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے سرکاری ٹی وی پر بیان دیا ہے کہ یہ دونوں جہاز قانون توڑ رہے تھے اور امریکہ کے بقاوے میں آ کر اپنے نیویگیشن سسٹم بند کر کے عمانی سمندری حدود سے گزر رہے تھے، اور ایران کا کہنا ہے کہ بار بار خبردار کرنے کے باوجود جب جہاز نہ رکے تو ان پر حملہ کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران نے بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈے الجفیر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، جہاں ہتھیاروں کے گودام اور دیگر فوجیوں کی رہائشگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایکس ماؤنٹن کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں اور ایرانیوں کو کہہ دو کہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، ہم اس جگہ پر بہت باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمیں کوئی ہلچل نظر نہیں آتی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ایرانیوں کے جوہری صورتحال کچھ خاص اچھی نہیں ہے، جب بھی ان پر کسی جوہری کام کی خبر ملتی ہے تو ہم اسے بمبوں سے اڑا دیتے ہیں اور بارود ٹنوں کے حساب سے پھینکا، اسی لیے وہ اب اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم بہت جلد پہاڑ مرکز پر بھی حملہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، جس پہاڑ کو اڑانے کی دھمکی امریکی صدر نے دی ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ مقامی طور پر اسے کو کلنگ غزلہ کہا جاتا ہے، جو ایران کے پہلے سے تباہ شدہ نظریے جوہری مرکز کے بالکل قریب واقع ہے، اور اس پہاڑ کے اندر بہت گہرائی میں سرنگیں بنائی گئی ہیں اور جگہ جگہ اتنی مضبوط ہیں کہ امریکہ کے پاس موجود بڑے سے بڑا بم جو زمین کے اندر جا کر دھماکہ کرتے ہیں اور وہ بھی اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ ایران اسے میں اپنی موت دیکھے گا۔ پچھلے سال ایرانی نیوکلیئر سائنس نظریہ فرودہ اور اصفہان پر ہونے والے امریکی حملوں کے بعد بنائی گئی ایک دستاویزی فلم کے پروڈیوسر اور رپورٹر سبسٹین واکر کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم نے جو نئی ہلچل دیکھی ہے، اس سے سوال اٹھتا ہے کہ امریکی حملوں نے ایران کو اپنے جوہری پروگرام کی زمین کے مزید اندر لے جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس دستاویزی فلم کے مطابق سیٹلائٹ سے ملنے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہاڑ کو سرنگوں کے راستوں کوئی مٹی اور پتھروں سے مزید مضبوط کر دیا گیا ہے تاکہ فضائی حملوں میں محفوظ رہ سکے، اور امریکہ کو اس میں کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ایرانی حکومت کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ وہ ایٹم اب نہیں بنا رہے اور اسی پہاڑی کی جگہ کو صرف بجلی بنانے والی مشینوں پر پرزے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم دنیا بھر کے ماہرین کو شک ہے کہ اتنی گہرائی میں بنے ہوئے اس مرکز کو یورینیم کے مزید طاقتور بنانے یا ایٹمی مواد چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ انہیں شبہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جمعیت علماء پاکستان کی سیاست میں عمران خان سے آج بہنوں ملاقات کرنے گئی۔ پولیس حکومت نے پنجاب نے اپنا معدی یاد رکھا اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، اس لیے ہے کہ عمران خان کی تصویر اور آواز سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ اسے قید تنہائی میں رکھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ایک حالیہ خطاب نے ملک کی سیاست میدان میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پنجاب کے شہر قصور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے ملکی اداروں
اور خاص طور پر ہماری طاقتور حلقوں کے حوالے سے سخت اور متنازع نامناسب گفتگو کی، جس پر ملک کی سیاسی قیادت نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خطاب سے وفاقی وزراء اور دیگر سیاستدانوں کی جانب سے شدید ردعمل اور مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ آصف نے بھی بڑا بھرپور جواب دیا ہے، جبکہ خواجہ آصف ماضی میں ہماری فوج کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہہ چکے ہیں، کہتے ہیں یہ جنگیں ہارے ہیں۔ میں تو وہ لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا جو خواجہ آصف نے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر کیا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں دے کے اس ملک کو بھی قربانی کی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے خطاب پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے افسوس کا معافی چاہتا ہوں اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کنا مشق سیاستدان اور مذہبی رہنما ہے، اس لیے انہیں سے الفاظوں کے انتخابات سے زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فوجی جوانوں کی قربانی کو تنخواہوں سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندان کی دل آزاری ہے، اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کوئی بھی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، بلکہ اس کے پیچھے نظریہ، عقیدہ اور وطن سے محبت اور جان کی قربانی دینا بہت بڑا جہاد ہے، اور یہی جہاد سب سے افضل موت ہے۔ اسی طرح وزیر مملکت داخلہ اور دیگر سیاستدانوں نے اس پر خدشات کا اظہار کیا۔ کیا کسی شہید کی جان کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک شہید پوری قوم کا ہیرو ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف سب کو مل کر ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے ریلوے حنیف عباسی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پوری قوم کو دل دکھایا ہے، جبکہ پاک فوج کے گزشتہ 35 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ وزیر اعظم کا مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے بھی نام لیے بغیر رد عمل دیا اور کہا کہ شہادت مومن مقصد ہے، راز ہے ہم دنیا دونوں کا۔ ناظرین، خواجہ عارف کے بیانات اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران لگ جائے کہ خواجہ آصف نے اور انہی لوگوں نے، سیاستدانوں نے، مسلم لیگ لوگوں نے میری فوج کے بارے میں، آپ کی فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ میں جو نامناسب لفظ کہے ہیں وہ میری زبان زیب نہیں دیتی، لیکن آج یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی ناکامی نہلیاں بچانے کے لیے فوج کے ساتھ پورا ملک ہے، پاکستان کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے۔ راولپنڈی کی مقامی سیشن عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ماجد ستی کے قتل کیس کی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی مجرم فرق کھوکر سمیت 3 مجرموں کو عمر قید سزا سنا دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج افشاں اعجاز شافی نے راولپنڈی کے جوڈیشل کمپلیکس میں مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر جے یو آئی کے مقامی رہنما فرق کھوکر کو عمر قید اور 10 سال روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا، جبکہ مقدمے میں نامزد ایک اور ملزم وسیم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے جانے کے وقت جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت کے باہر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ عدالت میں دونوں فریقین نے خاندان کے افراد، وکلاء اور حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار 24 کے اینکر ریحان طارق کی جوڈیشل ریمانڈ پر مزید جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان میں فوج اس وقت قربانیاں دے رہی ہے کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور ملک میں دہشت گردی ہے، دوسری طرف حکومت معاشی ناکامیوں کے بعد صرف سیاسی مخالفین کو کچل کر ملکی مفاد کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں امریکہ اور ایران کی جنگ کے بعد ایک نیا مہنگائی کا طوفان لائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔